अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरस्कार और दिलचस्प कहानी। मुल्क ईरान का शहजादा जमशेद अपने महल के एक कमरे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये सिपा सलार का बेटा असद था, जो शहजादा जमशेद का इंतहाई गहरा दोस्त था। आओ असद, बस तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया शहजादा हजूर, मैं दरअसल बदरू जादूगरनी के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ था, इसलिए देर हो गई, असद ने बैठते हुए कहा। तो शहजादा जमशेद के साथ साथ बाकी लोग भी बेख्तियार चौंक पड़े। इन सब के चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासरात उभर आए। बदरू जादूगरनी, वो कौन है? शहजादा जमशेद ने हैरत भरे लहजे में पूछा। छोड़ो शहजादे, कोई और बात करो, ये वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था, असद ने गोलमोल से लहजे में जवाब दिया। नहीं, मुझे सब कुछ बताओ, शहजादा जमशेद ने इस बार सख्त लहजे में कहा। तो असद ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। शहजादा हजूर, आपको तो मालूम है कि मेरे वालिद सिपा सलार को इंतहाई मजबूत तलवारें हासिल करने का जुनून की हद तक शौक है, और इनके इस शौक की वजह से पूरी दुनिया के असलहा के ताजर वालिद साहब के पास आते रहते हैं, क्योंकि मेरे वालिद को अगर कोई तलवार पसंद आ जाए तो फिर वो मुंह मांगी कीमत के साथ साथ ताजर को अपनी तरफ से भी इतना इनाम दे देते हैं कि शायद इतनी रकम इसे सारी तलवारें बेचकर भी ना मिल सके। आज भी मुल्क यूनान का एक ताजर आया तो मैं भी अपने वालिद के पास मौजूद था। इस ताजर ने वालिद साहब को एक तलवार दिखाई जो बेहद शानदार थी। इस ताजर ने बताया कि ये तलवार सितारा तलवार कहलाती है, और इसकी खूबी ये है कि जब भी कोई बदरू इंसानी रूप में सामने आए तो इस तलवार पर सितारा चमकने लग जाता है, और इस सितारे की चमक से वो बदरू चीखती चलाती हुई वापस दौड़ जाती है और इस इंसान पर हमला नहीं करती। मेरे वालिद ने इसकी बात पर यकीन ना किया। तो इस ताजर ने मजीद बताया कि ये तलवार दरअसल एक जादूगर ने बदरू जादूगरनी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, और ये तलवार मुल्क आसाम के कदीम दौर के एक बादशाह के लिए बनाई गई थी। इस तलवार की मदद से इस बादशाह ने बेशुमार बदरूहों को जो इंसानों को हलाक कर देती थी, हलाक कर दिया था। इस तलवार की वजह से आसाम से तमाम बदरूहें फरार हो गईं, तो ये तलवार शाही खजाने में पड़ी रही। अब आसाम के शहजादे ने इस तलवार को फरोख्त कर दिया है, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक ये तलवार अब इसके लिए बेकार है। इस ताजर के बकौल जब वो ये तलवार खरीद कर वापस अपने मुल्क यूनान पहुंचा तो एक इंतहाई खूबसूरत औरत इससे मिलने आई। इसने शहजादियों जैसा लिबास पहना हुआ था और इसके सर पर ताज था, लेकिन दोनों कानों पर इसने सींग नुमा ढालें लगाई हुई थी। इसने बताया कि वो मुल्क चीन की शहजादी है, और इसे मालूम हुआ कि इसके पास सितारा तलवार है और वो इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदना चाहती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तलवार को म्यान से बाहर ना निकाला जाए। इस पर वो बेहद हैरान हुआ। बहरहाल इसने इसकी बहुत बड़ी कीमत तलब की, जो इस शहजादी ने फौरन अदा करने की हामी भर ली। लेकिन इस ताजर ने बताया कि इसने सिर्फ ये देखने के लिए कि ये शहजादी तलवार को देखे बगैर क्यों खरीदना चाहती है, इसके सामने तलवार म्यान से निकाल ली। जैसे ही तलवार म्यान से बाहर आई, इस पर सितारा चमकना शुरू हो गया और शहजादी रोती पीटती और चीखती चलाती हुई यकलख्त गायब हो गई। तब इस ताजर को मालूम हुआ कि यह शहजादी नहीं थी, बल्कि कोई बदरू थी जो इस तरह तलवार हासिल करके इसे ज़ाया कर देना चाहती थी। ये सारी बात सुनकर वालिद साहब ने वो तलवार मुंह मांगी कीमत पर खरीद ली, और मुझे ये कहानी सुनते सुनते देर हो गई थी। असद ने तफसील बताते हुए कहा, यह तो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज तलवार है। मैं अभी सिपा सलार से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलवार मुझे दे दें। शहजादे जमशेद ने कहा, लेकिन आप इसका क्या करेंगे? असद ने हैरान होकर पूछा। ये ऐसी तलवार है जिसे हम इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, शहजादे जमशेद ने कहा। शहजादा हजूर, अगर आपको इस तलवार को इस्तेमाल करने का शौक है तो फिर आग जादूगर और इसकी बीवी का आप इस तलवार से खात्मा कर दें। इन दोनों ने मुल्क के शुमाली हिस्से में क़यामत बर्पा कर रखी है।
بے شمار لوگ ان کے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کی بیوی کو ویسے بھی سب لوگ بدروح جادوگرنی کہتے ہیں کیونکہ وہ بدروحوں کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تو شہزادہ جمشید بے اختیار اچھل پڑا۔ ہمارے ملک میں کیا مطلب؟ ہمیں تو آج تک اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ شہزادہ جمشید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، بادشاہ سلامت نے سب کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ آپ جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ جادو نہیں جانتے۔ لیکن اب اس تلوار کے بارے میں سن کر میں نے یہ بات کر دی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اوہ، ہم ابھی اور اسی وقت ان کی سرکوبی کے لیے چلیں گے۔ شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا تو شہزادے کے اٹھتے ہی سب ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سوائے اسد کے باقی سب شہزادے سے اجازت لے کر چلے گئے۔ چلو پہلے ہم تمہارے والد سے مل کر تلوار حاصل کریں، شہزادے نے کہا تو اسد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں سپہ سالار کے محل میں پہنچ گئے۔ جب سپہ سالار کو اطلاع ملی کہ شہزادہ جمشید خود چل کر آیا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لیے خود دروازے پر پہنچ گیا۔ آج کیسے آنا ہوا شہزادہ حضور؟ آپ نے ہمیں اپنے محل میں طلب کر لیا ہوتا۔ سپہ سالار نے کہا، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے دوست اسد کے والد ہیں، اس لیے ہم خود چل کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپہ سالار بے حد خوش ہوا اور شہزادے کو دعائیں دینے لگا۔ ہم آپ سے ایک چیز مانگنے آئے ہیں، امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ شہزادے نے کہا، آپ حکم تو کریں شہزادہ حضور۔ سپہ سالار نے کہا، ہمیں ستارہ تلوار چاہیے۔ شہزادے نے کہا، میں ابھی لے آتا ہوں، یقیناً اسد نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہوگا۔ سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اندر اپنے خاص کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو میان کے اندر تھی۔ یہ لیجئے شہزادہ حضور، میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے۔ سپہ سالار نے کہا تو شہزادے نے بڑے خلوص سے سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس تلوار کو آپ کہاں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سپہ سالار نے کہا، ہم اس تلوار سے آگ جادوگر اور اس کی بیوی بدروح جادوگرنی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دونوں ہماری رعایا پر ظلم نہ کر سکیں۔ شہزادے جمشید نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ سپہ سالار نے چونک کر کہا، بس ہمیں خود ہی اطلاع مل گئی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے شہزادہ حضور تو پھر آپ ان کے مقابلے پر جانے سے پہلے شاہی نجومی سے ضرور مل لیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل باتیں بتا سکے گا۔ سپہ سالار نے کہا تو شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسد نے بھی شہزادے کے ساتھ جانے کی ضد کی لیکن شہزادے نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ اسد اور اس کے والد سپہ سالار سے اجازت لے کر ان کے محل سے نکلا اور واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی فوراً شاہی نجومی کو طلب کیا تو تھوڑی دیر بعد شاہی نجومی وہاں پہنچ گیا اور پھر اس نے شہزادے کی فرمائش پر حساب کیا تو اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادہ حضور، آپ کی جان کے لیے شدید خطرہ ہے، آپ اس کام سے رک جائیں۔ بوڑھے شاہی نجومی نے کہا، نہیں، ہم ظالم کے خلاف ضرور لڑیں گے، تم ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ شہزادے نے کہا، شہزادہ حضور، یہ دونوں میاں بیوی کھوپڑی محل میں رہتے ہیں جو ملک کے شمال مغرب کی پہاڑیوں میں ہے۔ یہ محل اس انداز میں بنا ہوا ہے جیسے کھوپڑیوں کو چکور ڈبوں میں بند کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہو۔ اس کی حفاظت رنگ برنگے سائے کرتے ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں۔ اس محل کے گرد ہر طرف انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے ہی وہاں پہنچیں گے یہ سائے آپ کو ہلاک کر دیں گے اور آپ کی کھوپڑی بھی اس ڈھیر میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں، اس انگوٹھی کو آپ پہن لیں تو یہ سائے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کھوپڑی محل کے عقب میں آسمان پر ہر وقت خوفناک بجلی کڑکتی اور چمکتی رہتی ہے، لیکن آپ نے اس سے خوفزدہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد آگ جادوگر اور اس کی بیوی بدروح جادوگرنی سے نمٹنا آپ کا کام ہوگا۔ لیکن یہ بتا دوں کہ آگ جادوگر اچانک آپ پر جھپٹ سکتا ہے۔ اگر آپ نے حوصلہ چھوڑ دیا
تو وہ آپ کو ایک لمحے میں ہلاک کر دے گا، شاہی نجومی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر شہزادے کے حوالے کر دی۔ لیکن یہ دونوں جادوگر ہیں، جبکہ ہم جادو نہیں جانتے، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شہزادے نے کہا، اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ شاہی نجومی نے کہا، پھر ہم ان دونوں کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شاہی نجومی کو بھاری انعام دے کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز وہ 17 تلوار کمر سے باندھے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہو گیا جہاں کھوپڑی محل تھا۔ 2 روز کے سفر کے بعد وہ آخرکار اس علاقے میں پہنچ گیا۔ یہ عجیب ویران سا علاقہ تھا۔ شہزادے نے گھوڑے کو وہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود پیدل پہاڑی چٹانوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے کھوپڑی محل نظر آنے لگ گیا۔ اس محل کے عقب میں واقعی سیاہ بادل تھے جن میں مسلسل بجلی چمک رہی تھی اور خوفناک آوازیں بھی آ رہی تھی۔ شہزادہ جمشید جیسے ہی اس محل کے قریب پہنچا، اس نے رنگ برنگے سایوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن جیسے وہ قریب آئے، یکلخت چیختے ہوئے واپس دوڑ پڑے۔ محل کے باہر ہر طرف واقعی انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ان ڈھیروں کو دیکھ کر شہزادے کو ان دونوں پر اور بھی غصہ آ گیا کہ ان ظالموں نے اتنے جیتے جاگتے انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ بڑا سا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی باہر آ گئی۔ اس نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، سر پر چھوٹا سا تاج تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک قیمتی لال لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں کانوں پر نیلے رنگ کی ڈھالیں سی چڑھی ہوئی تھی جو اس کے سر پر جا کر سینگوں کی طرح مڑ گئی تھی۔ شہزادے کو فوراً یاد آ گیا کہ ایسی ہی لڑکی تاجر کے پاس پہنچی تھی اور تلوار دیکھ کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آگ جادوگر کی بیوی بدرو جادوگرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی تلوار کھینچ لی۔ اس کے ساتھ ہی تلوار پر ایک ستارہ سا چمکا تو وہ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح چیخنے لگی۔ وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ شہزادے نے تلوار اونچی کی اور تیزی سے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کے سامنے زمین پر آگ کا الاؤ سا نمودار ہوا، اور پھر پلک جھپکنے میں ایک آدمی اس آگ سے نمودار ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھلتا، اس آدمی نے دونوں ہاتھوں سے شہزادے کی گردن پکڑ لی۔ اس آدمی کے پیر آگ کے الاؤ میں ہی تھے، اور شہزادہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ اس بدرو جادوگرنی کا شوہر آگ جادوگر ہے۔ اس لیے اس نے حوصلہ نہ ہارا اور بازو گھما کر بجلی کسی تیزی سے اس نے 17 تلوار کا وار اس کی گردن پر کر دیا۔ دوسرے لمحے آگ جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری تو بدرو جادوگرنی چیختی ہوئی واپس محل کی طرف مڑنے ہی لگی تھی کہ شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر 17 تلوار پوری قوت سے مار دی۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا، اور پھر روتی ہوئی آوازیں سنائی دی، میرا نام آگ جادوگر تھا اور میری بیوی بدرو جادوگرنی، ہم دونوں کو 17 تلوار کی مدد سے شہزادے جمشید نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر جب آوازیں ختم ہوئیں اور دھواں چھٹا تو وہاں سے کھوپڑی محل بھی غائب ہو چکا تھا، اور ان دونوں کی جلی ہوئی لاشیں وہاں پڑی تھیں۔ شہزادہ بے حد خوش ہوا کہ اس نے ان دونوں ظالموں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔